वो भारी कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा था और दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। उसका दिल कतई नहीं चाह रहा था कि वो अपने रूम में जाए, पर मजबूरी थी, क्योंकि एक और वजूद उसके कमरे में उसके बेड पर पूरे हक के साथ बैठा था। आज की रात दोनों नफूस पर भारी थी, क्योंकि कुदरत ने उन दोनों को इस नए रिश्ते से जोड़ा था जो दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था। पर वाह रे किस्मत, जिसने दोनों को जोड़ा था। अचानक लाइट चली गई और अंधेरा छा गया। मुलाजिम से जनरेटर का कहा। अचानक शहरियार शाह के सर में झमाके से अपने छोटे भाई असफन यार की कही बात याद आई। शहरी भाई, नैना को डर लगता है अंधेरे से, आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले उसे देख लूँ। उसी लम्हे उसे लड़की का ख्याल आया जो उसके कमरे में अकेली बैठी थी, और ऊपर से अंधेरा। वो मोबाइल की रोशनी में अपने कमरे की तरफ भागा। वो 2 सीढ़ियाँ एक साथ फलांगता हुआ ऊपर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, एक वजूद झटके से उसके सीने से आ लगा। शहरयार को जोर का झटका लगा। वो सिसकती हुई उसके सीने से आ लगी। वो थोड़ा आगे को सरका, उसे अलग करना चाहा, पर वो और जोर से उसे खुद से भींच लिया। नैना ने। वो रो रही थी, उसके आंसू उसका सीना भिगोने लगे थे। वो हल्का हल्का कांप रही थी। मोबाइल कारपेट पर गिरा शहरयार के हाथ से। असवी के बच्चे, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं डर गई थी, तुम जानते हो ना मुझे कितना डर लगता है अंधेरे से। नैना के लफ्ज़ों ने उसे झंझोड़ दिया। वो जो उसके डरने का सोचकर उसके गिर्द अपनी बाहें फैलाता, उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने के लिए। उसके लफ्ज़ सुनकर उसने अपने हाथ गिरे रहने दिए। वो तो तड़प रही थी, पर शहरयार के सीने में दर्द उठा, अपने भाई के लिए जो उस लड़की से कितनी मोहब्बत करता था। आज भी नैना उसकी मोहब्बत के हिसार से निकली ही नहीं। वो रो रही थी, पर आंसू शहरयार की आंखों में भरने लगे। नुकसान तो दोनों का हुआ था, उसे एक शख्स के जाने से। असवी, तुम हो, मैं जानती हूँ, तुम्हारी खुशबू मैं महसूस कर सकती हूँ। वो बेवकूफ़ जानती ही नहीं थी कि दोनों भाई एक ही किस्म के परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। वो उसके सीने से अपना चेहरा मसल रहे थे। असवी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वो सिसकी और उसके सीने से सर उठाया। उसी लम्हे लाइट आ गई थी और अपने रूबरू शहरयार शाह को देखकर वो डर गई थी। उसके नज़दीक इस तरह खड़ा होना और उसका ज़ब्त से हाथ खींचना। वो दिलो जान से कांप गई। शर्मिंदगी हुई उसे अपने लफ्ज़ों के याद आने पर। उसे अफसोस हुआ, अंधेरे ने उसके हवास गुम कर दिए जो ऐसे लफ्ज़ बोल बैठी। अब हवास बहाल हुए तो शर्मिंदगी ने जगह ले ली और वो बोली, आई एम सॉरी शहरयार भा। एकदम अपनी ज़बान दांतों के बीच दबाई नैना ने। वो बौखलाहट का शिकार हो रही थी। शायद पुरानी आदतें चंद लम्हों में कहाँ छोड़ती हैं। उनका रिश्ता भी यूँ अचानक बदला था तो मुखातिब होने के अंदाज बदलने में भी देर लगेगी। वो शर्मिंदा सी खड़ी थी। एक कड़ी नज़र उस पर डालकर शहरयार कमरे के वाहिद सोफे पर जा बैठा। काफ़ी देर अपना सर मसलता रहा, सर दर्द से फटने को था। वो अब तक वहीं खड़ी थी, इसी पोजीशन में। आखिरकार शहरयार ने कहा, क्या सारी रात यहीं खड़े होकर गुजारने का इरादा है? जाओ जाकर कपड़े बदलो। उसके सर्द आवाज़ पर वो चौंकी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी। कैसी गुजरी की ज़िंदगी बाबा जान, किस मुश्किल में डाल दिया है मुझे आपने। वो सोफे की पुश्त से सर टिकाकर सोच रहा था, असवी इतना जल्दी क्यों छोड़ गए हमें? देखो कितनी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी। अभी वो थोड़ी देर और कुछ सोचता, इससे पहले नैना चीखती हुई वॉशरूम से निकली और सीधा उसके पास आई और कहा, शहरी भाई, वो कॉकरोच मेरी पैंट पर, मुझे अपने कमरे में जाना है। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, शट अप, क्या बकवास कर रही है? उठो, कॉकरोच तो क्या तुम्हें खा जाएगा? हाँ, तुम चाहो तो उसे खा सकती हो, शहरयार ने शदीद गुस्से में कहा। वो शहरी। अभी नैना आगे से वही लफ्ज़ लगाती, शहरयार ने उसको रोका। बस सिर्फ शहरयार कहना अब उसके आगे कोई लफ्ज़ मेरे नाम से जोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहरयार या शहरी कहने की आदत डालो, समझी? नैना ने मुंह बसोड़ा और नज़र झुका ली। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आने लगा था। और अपना हुलिया देखो एक नज़र। इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी तुमसे मुझे, और लगता है तुमने तो सारी बेवकूफ़ी के रिकॉर्ड तोड़ने हैं, वो भी आज की रात में। शहरयार ने उसे शीशे के सामने खड़ा किया जो बगैर दुपट्टे की थी। ब्लाउज़ की आधी सिप खुली आधी बंद उसके जिस्म के हर नशेबो फराज को नुमायां कर रही थी।
उसी वक्त शहरयार ने उस पर दुपट्टा डाला और कहा, जाओ चेंज करो इस लिबास को। अब किसी बात पर चीखना मत, ये भी शुक्र है कि मेरे कमरे के वॉल्स साउंड प्रूफ हैं, वरना तुमने तो। उसने गुस्से से डांटते हुए कहा, अब बुत बनी क्या, खड़ी हो, जाओ यहाँ से और चेंज करो। उसे हनूस खड़ा देखकर गुस्से से शहरयार ने कहा था, वो पहले आप चलकर देखें कॉकरोच तो नहीं है वॉशरूम में। फिर मैं, वो भी अपने नाम की एक ही थी। उफ खुदाया, तुम कभी नहीं सुधर सकती, शहरी ने कहा चिढ़कर, और उसका दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। इतना कह के वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा और अंदर देखकर वापस आया। देख आया हूँ और कोई कॉकरोच नहीं है, अब जाओ कपड़े बदलो, शहरी ने कहा। वो जल्दी से वॉशरूम चली गई। वो वॉशरूम से बाहर आई सादा होलिये में, अब कि उसने दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटा हुआ था। वो शर्मिंदगी के मारे सर नहीं उठा पा रही थी। शहरयार उस पर सख्त निगाह डालता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद वो चेंज करके फ्रेश होता शीशे के सामने खड़ा हुआ। वो सोफे पर सिमटी लेटी थी सोने के लिए। एक नज़र शीशे में उसे देखकर शहरयार ने सख्त लहजे में कहा, शराफत से बेड पर सो जा, और मुझे इस किस्म के ड्रामे सख्त नापसंद हैं। वो, नैना ने कुछ कहना चाहा पर उसकी ज़बान की लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। पर शहरी ने उसकी बात काट कर कहा, मैंने इस बात की सफाई नहीं मांगी, मैंने हुक्म दिया है, जाओ बेड पर सो जाओ, लेफ़्ट साइड पर, मुझे राइट साइड पर सोने की आदत है। वो उस पर अपनी बात वाज़ेह करता खुद पर स्प्रे करता हुआ बेड पर आया। उठो, अब क्या दावतनामा देना पड़ेगा? अब के शहरयार ने ना सिर्फ सख्त बल्कि तंजिया लहजे में कहा, जी। वो खामोशी से लेफ़्ट साइड पर आकर लेट गई, वो भी सिमट कर। कितने लम्हे खामोशी की नज़र हुए। शहरयार ने उठकर उस पर अपना कंबल डाला और लाइट ऑफ की। वो डर गई। उसी वक्त शहरयार ने ज़ीरो बल्ब खोला ताकि कुछ रोशनी हो सके। नैना के दिल को कुछ सुकून आया। कुछ देर बाद शहरयार ने महसूस किया वो सिसक रही थी। शहरी चाहकर भी उसे रोकने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि वो जानता था वो असवी के लिए रो रही होगी। फिर किस वक्त नींद की देवी दोनों पर मेहरबान हुई, दोनों को ही पता नहीं चला। असद शाह के दो ही बेटे थे, शहरयार शाह और असफंदियार शाह। दोनों भाइयों में 10 साल का फ़र्क था। दूसरे बेटी की पैदाइश के वक्त आमना शाह गुजर गईं। सब ने असद शाह पर जोर डाला कि वो दूसरी शादी कर लें, पर ये उनकी मोहब्बत की इंतहा थी कि उन्होंने आमना के बाद दूसरी शादी न की, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दोनों बेटों के लिए वक्फ कर दी थी। शहरयार ने अपने भाई को बेइंतहा लाड प्यार किया। असद शाह और शहरयार की आंख का तारा था असफंद शाह। शहरयार को सब प्यार से शहरी और असफंद यार को असवी कहते थे। असवी अभी 9 साल का था जब उनकी ज़िंदगी में 7 साला नैना आई थी। 7 साला नैना असद शाह के बेहतरीन दोस्त जावेद की इकलौती बेटी थी। कार हादसे में जावेद और उनकी अहलिया गुजर गए थे। असद शाह जावेद के गुजरने के 2 महीने के बाद सिर्फ उसकी बेटी की खैरियत लेने गए थे। वहाँ उसे फटे कपड़ों में झाड़ू देते देख उनका दिल ऐसा टूटा कि वो जावेद की बहन के हवाले सारी जायदाद कराए, जिसकी खातिर वो भतीजी को रखकर ये जुल्म कर रही थी। जावेद की बहन जायदाद के कागज़ बनवाकर बाकायदा कानूनी तरीके से जायदाद अपने नाम करवा गई। नैना का नन्हा अंगूठा लगवाकर और दूसरी तरफ असद शाह ने भी कागजी कार्रवाई करके लीगली नैना को अडॉप्ट कर लिया उसकी पप्पो से, क्योंकि जावेद की सिर्फ एक बहन ही थी, जबकि उसकी अहलिया का कोई भाई बहन नहीं था। असद शाह जिस दिन नैना को घर लाए थे, उस दिन असफी को ये सुनहरी बालों वाली गुड़िया बहुत प्यारी लगी, और यूँ असफी को एक साथी मिल गया जिसके साथ वो खेल सके। असद शाह ने ख़ास तायीद की थी शहरी से कि वो नैना का भी ख्याल करे, असफी की तरह। शहरी उसका ख्याल किया करता था। असफी ने मुकम्मल नैना को संभाल लिया। सकीना भी शाह ख़ानदान के पुराने मुलाजिम की बेटी थी, जो कम उम्री में बेवा होकर मायके बैठ गई थी। असद शाह सकीना को बहन की तरह समझते थे, इसीलिए असद शाह और आमना शाह ने उसे समझाया कि वो शादी कर ले, पर उन्होंने इनकार किया शादी से। आमना बेगम उन्हें अपने साथ ले आई शहर। यूँ सकीना की गोद में दोनों बच्चे पल रहे थे, और अब नैना को भी उन्होंने ही पालना शुरू किया। नैना और असफी की शरारतों से घर भर में रौनक थी। शहरयार फ़ौरन पढ़ने के लिए चला गया। वहीं पर उसने अपना बिजनेस शुरू किया और वहीं सेटल हो गया। हर 2 से 3 महीने के बाद वो पाकिस्तान ज़रूर आता बाप भाई से मिलने। असद शाह उस पर जोर देने लगे कि वो शादी कर ले, पर वो हर बार टाल जाता, ये कहकर कि अभी अपने बिजनेस को वक्त देना चाहता हूँ। शादी तब करूँगा जब अपना बिजनेस आपके बिजनेस से भी ज़्यादा फैलाऊँगा। असद शाह उसे दुआ देते, इंशाअल्लाह जल्द ऐसा हो जाए तो तुम्हारे सेहरे के फूल खिला सकूँ।
اسد شاہ کا زور دیکھ کر اس نے کہا ڈیڈ میرا خیال ہے آپ اسفی کی شادی کر دیں، ویسے بھی اس نے آپ کا بزنس اچھی طرح سنبھال لیا ہے، لوگ باتیں بنائیں گے بیٹا کہ بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کی شادی کر دی، ایسی کیا جلدی تھی؟ پلیز ڈیڈ یہ دکیانوسی باتیں چھوڑ دیں، 24 سال کا ہو گیا ہے اسفی، اس کی شادی کا سوچیں، دیکھیں ہمارے سرکل میں کوئی لڑکی۔ اسی وقت نینا دوڑتی آئی اور اسد شاہ کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی بابا مجھے اس اسفی سے بچا لیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا موٹی جھوٹ بول رہی ہو، تم نے میری شرٹ جلا دی جان بوجھ کر، جانتا ہوں میں، اب دو اپنی فیوریٹ کرتی مجھے بھی جلانا ہے اسے، شرافت سے دے دو سمجھی۔ اسد شاہ دونوں کی لڑائی پر مسکرا رہے تھے جبکہ اسفی اور نینا ان کے صوفے کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے، دونوں اپنی مستی میں لگے تھے، شہری کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ اسی وقت نینا کی کلائی پکڑ لی شہری نے اور کھڑا ہو کر بولا شٹ اپ، کیا بچپنا لگایا ہوا ہے، جاؤ اسفی اپنے روم میں، اور ہاں نینا بھی تم بچی نہیں ہوئی یہ حرکتیں کرو، ڈیڈ میرا خیال ہے نینا کے لیے بھی لڑکا ڈھونڈیں، اسے بھی اپنے گھر کا کریں آپ۔ نینا گمسم ہو کر بابا کو دیکھنے لگی جبکہ اسفی بھی بے چین ہو اٹھا نینا کی شادی کا سوچ کر۔ اسد شاہ اور کچھ کہتے شہری نے نینا کی کلائی چھوڑی تو وہ سوری شہری بھائی کہہ کر وہاں سے چلی گئی جبکہ اسفی بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی اسد شاہ نے کہا شہری نینا کو میں نے ہمیشہ تمہارے حوالے سے سوچا ہے۔ واٹ ڈیڈ، اس بچی سے میرا کیا جو، میرے لیے وہ اسفی کی طرح ہی ہے، شہری خود کو اتنا بڑا بوڑھا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پر ڈیڈ میں نینا کے لیے کبھی حامی نہیں بھروں گا، ایسا سوچیے کبھی مت، مجھے اپنی عمر اور میچیور لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اسد شاہ کے چہرے پر مایوسی آئی تو شہریار پریشان ہوا کیونکہ اپنے ڈیڈ کو وہ کم ہی انکار کرتا تھا کسی بات سے۔ ویسے ڈیڈ ہم نینا اور اسفی کی بھی شادی کروا سکتے ہیں، آپ کے گھر کی رونق یوں ہی برقرار رہے گی۔ ہاں ویسے یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا پہلے، وہ ہنس کر بولے جب رات کے کھانے پر نینا نہ آئی کیونکہ وہ پہلے ہی سو چکی تھی اور اسفی بھی مضطرب تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسد شاہ اور شہری نے اسفی کی چپ کو خاص محسوس کیا، وہ کچھ نوالے لے کر اٹھنے لگا تو شہری نے کہا ویسے اسفی ہم سوچ رہے ہیں تمہارے لیے وقار انکل کی ٹینا۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی بات کاٹ کر بولا بھائی مجھے نہیں کرنی اس ٹینا سے۔ اچھا پھر نینا کے لیے ایک لڑکا ہے ہماری نظر میں، ڈیڈ اور بھائی آپ کو نینا کے لیے یہ لڑکا نظر نہیں آتا کیا کمی ہے مجھ میں؟ ویسے کمی تو ہے تم میں، میچیورٹی کی، اسد شاہ نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ڈیڈ میں میچیور بن جاؤں گا نا، پلیز ڈیڈ، میں نینا کے بغیر مر جاؤں گا، اللہ نہ کرے، بے ساختہ اسد شاہ اور شہری نے کہا۔ ایک ساتھ پاگل ہو تم، ہم نے تم دونوں پاگلوں کی شادی کا سوچا ہے تاکہ گھر کی رونق یوں ہی بنی رہے۔ شہری کی بات پر اسفی خوشی سے اس کے گلے لگا اور پھر اسد شاہ سے تھینک یو ڈیڈ، تھینک یو بھائی۔ اگلے دن جب نینا سے اسد شاہ نے پوچھا تو اس کے ہونٹوں کی شرمیلی مسکراہٹ نے اس کے دل کا احوال بتا دیا، یوں چٹ منگنی پٹ شادی ہو گئی دونوں کی۔ نینا جو ہمیشہ شہری سے ڈرتی تھی اسفی سے شادی کے بعد پورا اعتماد ہو گئی تھی۔ اب اسد شاہ کم ہی زور دیتے تھے شہری کو شادی پر۔ شہری خوش تھا کہ کم از کم اب وہ بچ گیا تھا شادی کے ٹاپک سے۔ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد نینا کی پریگننسی کی خبر نے گھر میں رونق بھرتی تھی۔ شہری لندن سے ڈھیر سارے چاکلیٹس گفٹس لایا تھا اس خوشخبری کو سن کر۔ اسد شاہ نے بہت خوشی منائی اس خبر کو لے کر، سب بے صبری سے ننھے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک دن آفس سے واپسی پر اسفی کی کار کا ایکسیڈنٹ کی خبر نے اس گھر سے خوشیوں کا رخ موڑ لیا۔ اسفی کی موت کی خبر سے صدمہ نینا برداشت نہ کر سکی اور اسی وقت زمیں بوس ہو گئی۔ جب اسپتال میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے وجود خالی خالی سا لگا، اسفی کے ساتھ وہ بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اسد شاہ جو کبھی بوڑھے نہ لگتے تھے اس سب کے بعد وہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی اپنے جوان 25 سالہ بیٹے کی موت میں۔ گھر کی یہ حالت دیکھ کر شہری نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر لیا اور پاکستان شفٹ ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ کبھی باہر ملک نہیں رہے گا، اس لیے بغیر اسد شاہ کے کہے وہ خود ہی اپنے وطن لوٹ آیا۔ اسد شاہ اس کے گلے لگا کر بہت آنسو بہائے کیونکہ ان کے بیٹے نے ان کا مان رکھا۔ بغیر کہے شہری سمجھ گیا کہ اس کا باپ کیا چاہتا ہے۔ پھر شہری نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا اور زندگی کی نئی روٹین شروع ہوئی۔ ہر ایک موڑ پر شہری کو اسفی یاد آتا تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ شہری نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ باپ کو دوبارہ بزنس میں انوالو کرے، پر اسد شاہ کا دل ان سب چیزوں سے اجاٹ ہو گیا تھا۔ شہری نے محسوس کیا نینا دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا۔ پہلے تو عزلی ضدی پن سے انکار کر گئی،
پر شہری کے پرزور انداز دیکھ کر خاموشی سے چلنے کو مان گئی۔ یوں اسفی کے جانے کے 6 مہینے بعد وہ پہلی دفعہ باہر نکلی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور شدید غذائی کمی کا شکار بتایا تھا نینا کو۔ اب بابا کے ساتھ ساتھ وہ نینا کا بھی خیال کرنے لگا تھا۔ اب پہلے کی طرح سب ایک ساتھ ڈائننگ پر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ شہری نینا کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا تو وہ غصے سے گھورنے لگتی، تو شہری کہتا بعد میں گھورنے کا شوق پورا کر لینا، پہلے کھانا فنش کرو، سمجھی؟ وہ بدیلی سے کھانا کھانے لگ جاتی۔ اسد شاہ خوش تھے اس تبدیلی سے۔ آج زبردستی اسد شاہ نے دونوں کو بھیجا تھا شاپنگ پر۔ سکینہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ سارے بے رنگ لباس لے رہی تھی تو شہری کے کان میں اسفی کی آواز گونجی، نینا مجھے تو شوخ رنگ پسند ہے۔ اسفی تمہاری پسند میری پسند ہے، نینا شرما کر بولی تھی۔ شہری کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ کیوں ایسے چلے گئے اسفی؟ ہم سب تمہارے بغیر ادھورے ہیں۔ وہ لوگ جسے واپس آئیں تو نینا بابا کو سلام کر کے اوپر جانے لگی تو شہری نے کہا، نینا بابا کو نہیں دکھاؤ گی اپنی شاپنگ؟ وہ دانت پیس کر بولی، شہری بھائی دکھاتی ہوں۔ پھر اس کے بے رنگ کپڑے دیکھ کر اسد شاہ کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اس سے پہلے اسد شاہ کچھ کہتے شہری نے سب کپڑوں کو اٹھا کر سکینہ بی کو دیا اور کہا، یہ کل جمعے کے دن نینا کے سر کا صدقہ نیت کر کے بانٹ دینا، کیونکہ نینا یہ کپڑے نہیں پہنے گی۔ نینا بت بنی کھڑی رہی اور پھر شہری نے شوخ رنگ کے کپڑے نکالے اور بابا کو دکھائے اور پھر نینا کو تھما کر بولا، اب سے تم ایسے کپڑے پہنو گی، سمجھی؟ شہری بھائی میں بیوہ ہوں، شاید آپ بھول رہے ہیں، جانتا ہوں، پر یہ گھر صرف تمہارا سسرال نہیں ہے، تم اس گھر کی بیٹی ہو اور بابا کو پسند نہیں کہ ان کی بیٹی یہ رنگ اور یہ لباس پہنے، سمجھی؟ نینا شہری بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم میری بیٹی ہو اور کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ شہری اور اسد شاہ کی کوششوں سے وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ شہری اسے یونی میں کسی اچھے کورس میں ایڈمیشن دلانا چاہتا تھا، پر وہ سختی سے انکار کر گئی۔ اسے اپنے دوستوں سے رابطے رکھنے کو کہتا تو وہ کہتی، میں نے کبھی کوئی دوست نہیں بنایا کیونکہ اسفی ہی میرا دوست تھا۔ کتنے لمحے وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا واقعی اس قدر دونوں اٹیچ تھے؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ دونوں کی شدید محبت ہی تھی یہ کہ دونوں نے کبھی اتنی دوستیاں نہ رکھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی تھے۔ پھر کچھ دن بعد اسد شاہ کے چچازاد ارقم شاہ گاؤں سے آئے تھے، ایک عرض لے کر۔ ان کی عرض سن کر تو دنگ ہی رہ گئے اسد شاہ۔ ارقم شاہ اپنے بیٹے وسیع شاہ کا رشتہ لائے تھے نینا کے لیے اور اپنی بیٹی سمینہ شاہ کا رشتہ شہری کے لیے۔ اسد شاہ نے شکریہ کے ساتھ انکار کیا، یہ کہہ کر کہ وسیع شاہ 4 بچوں کا باپ ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا نینا کے ساتھ۔ اسد شاہ نینا کم عمری سہی پر بیوہ ہے، اسے کون سا کوئی کمارا رشتہ اب ملے گا؟ ایسے ہی رشتے آئیں گے۔ اسد شاہ کہیں تم ساری عمر اسے اپنے بیٹے بیوہ بنا کر تو نہیں رکھنا چاہتے؟ نہیں ارقم شاہ، نینا پہلے میری بیٹی ہے، بعد میں بیٹے کی بیوہ۔ ایک باپ کی طرح سوچ کر ہی وسیع شاہ کے رشتے کے لیے انکار کر رہا ہوں۔ میری بیٹی دیہاتی ماحول کی عادی نہیں ہے ارقم شاہ۔ سمینہ شاہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا اسد شاہ؟ سمینہ شاہ بھی میری بیٹی ہے، پر پہلے نینا کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تو پھر شہری کا سوچوں گا۔ اسد شاہ کے انداز ارقم شاہ کو ٹالنے والا لگا۔ مجھے لگ رہا ہے تم مجھے ٹال رہے ہو، کہیں تم شہری جیسا کوئی خوبرو مرد نینا کے لیے تو نہیں سوچ رہے ہو کیا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، چاہتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ کوئی کنوارا کبھی نہیں ملے گا تمہیں اپنی بیٹی کے لیے، یاد رکھنا میری یہ بات۔ اتنا کہہ کر ارقم شاہ اٹھنے لگے تو اسد شاہ نے کہا، ارقم شاہ شہری شادی کرے گا میری بیٹی کے ساتھ، یہ ہے میرا فیصلہ، کبھی نہیں مانے گا تیرا بیٹا، یاد رکھنا میری بات۔ اسد شاہ جاتے جاتے ارقم شاہ نے کہا۔ اسی رات اسد شاہ نے جب شہری سے یہ بات کی تو ایک دم وہ بوکھلا گیا۔ بابا آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ پہلے اپنا جملہ درست کرو شہریار، وہ اسفی کی بیوہ ہے جس کا نکاح تم سے جائز ہے۔ سوری بابا، یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔ وہ منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ یہ انداز اس کی ناگواری بتا رہا تھا۔ صحیح کہتا ہے ارقم، میرا خوبرو بیٹا کبھی نہیں مانے گا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر چلے گئے اس کے کمرے سے۔ اسی رات ان کا پہلا ہارٹ اٹیک آیا۔ نینا اور شہری دونوں پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے انجیو پلاسٹی کا کہا، جس کے لیے اسد شاہ مان نہیں رہے تھے۔ ان کی ضد ایک ہی وجہ تھی کہ اگر شہری نینا سے نکاح کر لے تو وہ انجیو پلاسٹی کروائیں گے۔ نینا ہکا بکا ہو کر یہ سن رہی تھی۔ بابا کی یہ حالت بحث کرنے جیسی نہ تھی، اسی لیے دونوں نے خاموشی سے نکاح کے لیے حامی بھر لی اور پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا اور پھر بابا جان کا آپریشن۔
اسد شاہ کے آپریشن کامیاب رہا، جس کے بعد شہری اور نینا نے سکون کا سانس لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے کترانے لگے تھے۔ اسد شاہ گھر آنے کے بعد رخصتی کا کہا تو شہری ٹال مٹول کرنے لگا۔ نینا اور شہری کا گریز دیکھ کر آخرکار انہوں نے حج پر جانے کا سوچا اور یوں شہری کو رخصتی کے لیے ماننا پڑا۔ شہری بہت فکر مند تھا باپ کو لے کر، پر اسد شاہ اپنے دوست وقار کے ساتھ جا رہے تھے، اسی لیے دل کو کچھ تسلی بھی تھی۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلے۔ نینا کو زبردستی اس نے تیار کروایا، یہ کہہ کر کہ ایک بات میری ذہن میں بٹھا لو، بابا کو اس ایک ہفتے میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا، بہتر ہوگا میرا ساتھ دو۔ اچھا یہی ہوگا، جب وہ سعودیہ جائیں خوش اور مطمئن ہو کر جائیں، کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ہو ان کے ساتھ۔ آئی سمجھ میری بات؟ شہری نے کہا تو جواب میں نینا بولی جی سمجھ گئی۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ رکو، کیا سمجھی ہو تم؟ شہری نے پوچھا۔ کہ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ بس دیکھ لی تمہاری عقل، جاؤ پہلے یہ بدرنگ کپڑے بدلو اور اچھے کپڑے پہنو، آگے کیا کرنا ہے یہ مجھے بتانا نہ پڑے، جاؤ بدلو یہ لباس، شہری نے حکم دیا۔ یوں وہ سجی سنوری شہری کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ دونوں اپنی طرف سے سب نارمل ہے کا تاثر دے رہے تھے۔ ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس ایک ہفتے میں یہ بات بالکل نہیں بدلی۔ وہ ہر رات اس کے پہلو میں روتی ضرور تھی، شہری چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ جس دن بابا کو روانہ ہونا تھا، شہری اور وہ دونوں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ جاتے وقت وہ دونوں سے بولے ویسے دونوں بہت اچھے ایکٹر ہو، اچھے کپل کی ایکٹنگ کرنا مت چھوڑنا، تم دونوں میرے جانے کے بعد شاید واپس آؤں تو حقیقت میں تم دونوں اتنے اٹیچ ملو۔ وہ دونوں شرمندہ ہوئے اور نظریں جھکا لیں دونوں ہی نے۔ پھر دونوں ان کے چیک ان کرتے ہی لوٹ آئے گھر۔ وہ جیسے اپنے کمرے میں آیا، نینا کو نہ پا کر حیران ہوا۔ جا کر دیکھا تو وہ اپنے پرانے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اس کی کلائی تھامتا اپنے روم میں لایا تو وہ چیخ کر بولی یہ کیا طریقہ ہے؟ بابا جا چکی، اب اس ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتا ہوں، پر گھر میں ڈھیر سارے ملازم ہیں، میں کسی قسم کا ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتا، سمجھی؟ پورا دن کہیں بھی رہو پر رات میں تم یہیں رہو گی، آئی سمجھ میری بات؟ وہ بول کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد بولی آپ دوسری شادی کر لیں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ۔ نینا کے ایسا بولنے پر شہری تڑک کر بولا تم کون ہوتی ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ اور تم سے مانگا کس نے ہے مشورہ؟ پہلے ایک بیوی تو سنبھال لوں پھر دوسری کروں گا۔ شہری کو بے انتہا غصہ آیا ہوا تھا، اسی لیے جو منہ میں آ رہا تھا وہ کہے جا رہا تھا۔ جب وہ اس کا لحاظ نہیں کرتی تو وہ بھی سارے لحاظ بلائے طاق رکھ کر بول رہا تھا، اور ہاں اگر کروں گا تو تم سے نہیں پوچھوں گا اور نہ ہی مجھے تمہاری اجازت درکار ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اور آخری بات اپنے مشورے رکھو اپنے پاس۔ شہریار وہ نینا نے دوبارہ کچھ کہنا چاہا، اسے ٹوک کر شہری نے کہا چپ، ایک لفظ اور نہیں کہنا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم چپ چاپ میری بات مانو اور مجھ سے فضول بحث مت کرو اور مجھے فضول مشورے دینے سے بھی گریز کرو۔ شہری کے دو ٹوک انداز پر وہ چپ ہو گئی، پر آنکھیں بہنے کو تیار تھیں۔ آرام سے اپنی سائڈ لیٹ کر اپنے رونے کا شوق پورا کر لو، کیونکہ اب مجھے عادت جو ہو گئی ہے اس راگ کو روز رات کو سننے کی۔ شہری کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا اس کے فضول مشورے پر۔ کیا وہ اتنا مرا جا رہا تھا بیوی کی توجہ کے لیے جو اسے ایسے مشورے دے رہی تھی؟ کیا واقعی اسے میری قربانی کا احساس بھی نہیں اور نہ میری کوئی ویلیو ہے اس کی نظر میں؟ اتنا گرا پڑا اس نے شہریار شاہ کو سمجھ رکھا ہے۔ میں جا کر بھی تم سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابا جان نے ہی تمہیں میرے ذمہ لگایا ہے۔ اس نے سوچا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ سر کا درد بڑھتا جا رہا تھا، اسے ڈانٹ کر وہ خود بھی بے چین ہوتا تھا۔ کتنی اذیت وہ محسوس کر رہا تھا۔ نینا کو ذرا احساس نہ تھا اس بات کا۔ نینا نے آج اسے شدید مایوس کر دیا تھا۔ نینا ایک بار پھر رونے کا سیشن شروع کر چکی تھی۔ شہری پر اذیت بن کر گزرنے لگے اس کے آنسو، پر وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن بابا جان نے اپنے پہنچنے کی خیریت بتائی اور دونوں نے ان سے خوشی سے بات کی بھی تھی تاکہ وہاں پرسکون رہیں۔ بابا جان شہریار اپنے زیادہ تر کام خود کرتا تھا، پر اب نینا کو مصروف کرنے کے لیے اس سے کہنے لگا تھا، جس پر وہ چڑھتی تھی، جیسے کپڑے نکالنا، آفس جا کے اور واپس آنے کے، کافی کا اکثر اس سے کہتا۔ وہ جانتا تھا کہ نینا کو اس کے کام کرنے سے پرابلم تھا، پر وہ پھر بھی کہتا تاکہ اس کی مصروفیت بڑھتی رہے۔ بے چین خود بھی رہتی ہے اور مجھے بھی رکھنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اکثر ایسا شہری سوچتا تھا اور اس کے رویے کو لے کر
ایک بار پھر شہری نے سوچا کہ اسے پڑھنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں، اس لیے اسے پڑھنے کا کہا، جس پر وہ چڑھ کر غصے سے بولی، مجھے کچھ نہیں کرنا اور نہ مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، اگر کر سکتے ہیں تو ایک کام کریں میرے لیے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر وہ بولی، میری جان بخش دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے اذیت سی محسوس ہوتی ہے اس طرح جینے میں، خدا را مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، دل چاہتا ہے زہر کھا لوں، اس طرح روز روز مرنے سے بہتر ہے، پر خودکشی حرام ہے، اس چیز نے مجھے روکا ہوا ہے۔ نینا کو ذرا احساس نہ ہوا کہ کس بری طرح سے اس نے شہریار کا دل دکھایا۔ وہ جتنا اس کا سوچتا ہے اتنا وہ اس سے بدظن ہونے لگی تھی۔ وہ ایک کڑی نظر اس پر ڈال کر آفس روانہ ہوا بغیر ناشتے کے۔ نینا کو اپنے سخت لفظوں کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ سے اس کے پیچھے گئی اور کہا، پلیز ناشتہ کرتے ہوئے جائیں۔ وہ اس کے پیچھے گاڑی تک آئی تھی۔ شکریہ، بہت اچھا ناشتہ کروا چکی ہو تم اپنی باتوں سے، اس سے زیادہ میں ہضم نہیں کر پاؤں گا۔ وہ طنز کرتا ہوا گاڑی میں چلا گیا۔ آج آفس میں اس کے بزنس پارٹنر بیسٹ فرینڈ زین کی کسی بات پر بھی اس کے ہونٹوں پر ہنسی نہ آئی۔ زین ایک ہنسمکھ قسم کا بندہ ہے، اس کے جوکس اور پرینکس اکثر شہریار کو ہنساتے رہتے ہیں۔ زین کو احساس ہوا کہ ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جو اتنا اپسٹ تھا شہری۔ 2-3 آفس امپلائیز کو بری طرح ڈانٹ چکا تھا وہ۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ زین سے رہا نہ گیا تو آخرکار پوچھ ہی لیا اس نے۔ نہیں تو، شہری نے کہا سنبھل کر۔ اب دوست سے بھی چھپاؤ گے؟ زین نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے تم سے کچھ چھپانے کی؟ شہری نے نظروں کا زاویہ بدل کر کہا۔ اب بک بھی دو یار، زین تھا ہی ایسا، اس طرح گفتگو کرتا تھا اس سے۔ کچھ نہیں ہے زین، کیوں سر کھا رہے ہو؟ میں گھر جا رہا ہوں بس، شہری نے چڑ کر کہا۔ کچھ نہیں ہے؟ اچھا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات ہی ہوگی جو شہریار شاہ نے اپنا سیلف کنٹرول کھونے لگا تھا۔ زین کے لہجے میں بے انتہا فکر تھی اور لمحے بھر کو چپ ہونے کے بعد وہ دوبارہ بولا، اتنے دنوں سے پریشان ہوں، جانتا ہوں، چپ اس لیے تھا کہ تم خود بتاؤ گے، پر آج لگتا ہے پانی سر سے گزر گیا، تمہارے چہرے سے صاف پتہ چل رہا ہے۔ زین پلیز، کچھ باتیں کہنے جیسی نہیں ہوتی، سمجھا کرو پلیز، شہری نے بے چینی سے کہا۔ تم نے مجھے آج شرمندہ کیا ہے اور میری دوستی کو بھی۔ زین اپنے نام کا ایک تھا جو بات چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پلیز زین یار، شہری نے کہا بے بسی سے۔ تم کیوں جاؤ؟ میں چلا جاتا ہوں، آج سے ایک روم میں بیٹھنا فضول ہے، جب میرا دوست مجھے اپنی تکلیف نہ بتائے۔ غصے سے زین آفس کا روم چھوڑ کر جانے لگا تو ایک دم شہری نے کہا، رکو۔ وہ ٹھہر گیا اس کے بلانے پر۔ تم جانے بنا جان نہیں چھوڑو گے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ زین اپنی جگہ بیٹھ گیا اور اب اس کی مکمل توجہ شہری کی طرف تھی۔ بابا جان کی دی ذمہ داری میں پوری کرنے میں شدید ناکام ہو رہا ہوں۔ میں جتنا نینا کو وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو نبھانا ہی نہیں چاہتی۔ وہ اتنی بیزار ہے اس تعلق سے کہ مجھے دوسری شادی کا کہہ رہی ہے۔ زین شوق ہی ہوا اس کی بات پر۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر دوبارہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ رشتہ میرے گلے میں ہڈی کی مانند پھنس گیا ہے، جسے نہ اگلا جا سکے اور نہ نگلا جا سکتا ہے۔ ہر رات میرے بستر پر ہو کر وہ روتی ہے میرے بھائی کے لیے، نہ اسے روک سکتا ہوں رونے سے اور نہ اسے کچھ کہنے کی ہمت اپنے اندر پاتا ہوں۔ شہری نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا لیا اپنی بات کہہ کر۔ کیوں روک نہیں سکتے اسے؟ تمہیں حق ہے اس پر، زین نے کہا۔ حق؟ کیسا حق؟ جب وہ مجھے شوہری تسلیم کرنے کو تیار نہیں تو کس حق سے روکوں اسے؟ شہری نے کہا۔ تم سارے حق رکھ کر خود کو مضبوط مرد کہنے والا اپنی بیوی کو چپ نہیں کروا سکتا؟ اس کے آنسو نہیں پہنچتا؟ کیوں نہیں؟ افسوس ہے یار، تم کہتے ہو نینا بھابھی تمہیں شوہر نہیں مانتی، حقیقت یہ ہے کہ تم کبھی شوہر بنے ہی نہیں، تو وہ کیا تمہیں بیوی بن کر دکھاتی؟ زین کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس کی چپ پر زین نے اور کہا، تم ان کو شوہر والی محبت دے کر تو دیکھو، بیوی وہ خود بخود بنتی جائیں گی۔ وہ زین کا ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا اس کی رضامندی کے بغیر، شہری نے غصے سے کہا۔ تم ساری عمر ان کو سمجھاتے رہو گے اور اس رشتے کی حقیقت ان کو سمجھ نہیں آنے والی۔ ایک حصار سے نکالنے کے لیے دوسرا حصار قائم کرنا پڑتا ہے میرے یار۔ زین نے نرم لہجے سے اسے اپنی بات پر قائل کرنا چاہا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، شہری نے کچھ سوچ کر کہا۔ ایک دن وہ خود تو پاگل ہو جائیں گے اس شراب کے پیچھے اور تمہیں الگ نیم پاگل کر دیں گی۔ اس زندہ حقیقت کو تم دونوں تسلیم کر ہی لو کہ اسوی جا چکا ہے اور جانے والوں کو دنیا والوں کی فکر نہیں رہتی۔
زین نے سمجھایا اسے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، پر مجھے یہ مناسب۔ شہری نے کچھ اور کہنا چاہا۔ چھوڑو یار، میاں بیوی میں سب مناسب ہے، تو بس بات ختم۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ویسا ہی کرو آج، زین نے اسے ٹوکا۔ کافی دیر سمجھانے کے بعد آخرکار وہ اسے اپنی بات پر قائل کر چکا تھا۔ نینا کو آج شدید شرمندگی تھی اپنے صبح والے رویے پر، اسی لیے اس وقت وہ کچھ بہتر حلیے میں بیٹھی شہری کا کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ شہری جیسے ہی گھر پہنچا، لاؤنج میں اسے بہتر حلیے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی جسے لمحے میں اس نے چھپا لیا۔ آج اس نے غور سے دیکھا تھا اسے۔ وہ ذرا سی تیاری میں غضب لگ رہی تھی۔ سنہری بال آدھے کلپ میں مقیم، کچھ لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھیں، گلابی گال، گلابی ہونٹ اور کاجل لگی گہری آنکھیں۔ اس کا حسن قیامت خیز تھا۔ ایک سائڈ پر بڑا دوپٹہ اس کے جسم کو نمایاں کر رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ شہریار نے اسے شوہرانہ نظر سے دیکھا تو نینا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سینے پر پھیلا لیا۔ عورت اس معاملے میں سدا تیز رہی ہے، کسی کی بھی ایسی نظر لمحوں میں پہچان جاتی ہے۔ آج اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ حیران ہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، ایسے ہی سچ سنور کر رہا کرو، شہری نے اس کے گال کو چھو کر کہا، جس سے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ان کو کیا ہوا ہے آج؟ نینا نے سوچا۔ نینا نے سنبھل کر کہا، کھانا لگا دوں؟ لگا دو۔ شہری نے کہا، آپ فریش ہو جائیں، میں کپڑے نکال دیے ہیں۔ اوکے، میں چینج کر کے آتا ہوں، تب تک میں کھانا گرم کر لیتی ہوں۔ وہ اس کی فرما برداری پر حیران ہوا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دونوں نے بیک وقت نارملی بات کی تھی ایک دوسرے سے، ورنہ تو اکثر کسی کا ایک کا موڈ خراب ہی ہوتا تھا۔ نینا کچھ الجھن کا شکار ہو رہی تھی شہری کے آج کے رویے پر۔ اس کی پرشوق نگاہیں اسے الجھا رہی تھی۔ پہلے تو کبھی اس طرح نہیں دیکھتے تھے شہری، آج ان کے دیکھنے کا انداز ہی مختلف لگ رہا ہے مجھے، نینا نے سوچا۔ اس وقت وہ بیڈ کی چادر درست کر رہی تھی۔ چادر لگاتے ہوئے ایسی ہی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ سوچتی شہری روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور کہا، میرے لیے کافی بنا دو۔ وہ جو سونے کا سوچ بیٹھی تھی، اس کے کہنے پر جی ٹھیک ہے کہہ کر روم سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ کافی بنا کر آئی تو شہری صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ نینا نے ٹرے اس کے سامنے کی، اس نے کپ لینے کے بجائے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ حیران ہوئی۔ آؤ بیٹھو۔ دوسرے ہاتھ سے ٹرے تھام کر اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ وہ حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، نینا نے سنبھل کر کہا۔ آج اس کے ہر انداز میں استحقاق تھا۔ بعد میں سو جانا، بابا جان کو کال لگا رہا ہوں، مل کر بات کرتے ہیں۔ شہری کی بات سن کر نینا کے دل کو تسلی ہوئی۔ شہری نے کال لگائی اور کافی دیر ان دونوں نے بابا سے بات کی۔ بابا ان کو ساتھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ نادانستہ شہری اسے چھو کر اس کے حواس گم کر رہا تھا۔ جیسے ہی کال ڈسکنیکٹ ہوئی، وہ جلدی سے اس کے پہلو سے اٹھی۔ سونے کے لیے وہ بستر پر لیٹی، جانے کیوں اس کی آنکھیں پھر برسنے لگی تھیں۔ شہری نے کئی منٹ خود پر ضبط کیا تھا۔ آخرکار لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھا صوفے سے اور کہا، آئندہ اس طرح رویا مت کرو نینا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نینا پر اس سے پہلے کبھی اثر ہوا تھا شہری کی بات کا جو آج ہوتا؟ وہ ہنوز رو رہی تھی۔ وہ ضبط کرتا ہوا لائٹ آف کر گیا اور زیرو بلب کی روشنی میں اس کے پہلو میں آ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بولا، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں، آج کے بعد تم نہیں رو گی۔ وہ حق سے اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ وہ شوق ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اگلے پل وہ بولا، اگر پھر بھی روئی تو پھر اپنے طریقے سے صاف کروں گا۔ اس کے اس انداز پر نینا کے لب پھڑ پڑائے، پر وہ کچھ بول نہیں پائی۔ وہ نیم اندھیرے میں اس کے تاثرات کو بغور دیکھنے لگی۔ پوچھو گی نہیں کیسے صاف کروں گا؟ اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ اس کے شوخیہ انداز پر، نہیں، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ سے پوچھوں۔ نینا نے اپنا لہجہ روڈ بنا لیا۔ اس کے منہ زور جذبوں کو بند باندھنے کا نینا کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ اس کی نظر میں شوہرانہ جذبات دیکھ چکی تھی۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی جو اس کے بدلے انداز کو نہ سمجھتی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم نہیں پوچھتی تو کیا، میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اگلے پل شہری نے جھک کر اس کا چہرہ تھاما اور اس کے دونوں آنکھوں کو چوم لیا۔ اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنے۔ نینا نے مزاحمت کی، اپنا چہرہ اس کی گرفت سے چھڑوا کر کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ شہری؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کچھ غلط تو نہیں کر رہا؟
وہی کر رہا ہوں جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اس کی بات پر وہ کلس کر بیڈ سے اٹھنے پر شیری نے اس کی کلائی تھام کر اسے بیڈ پر گرا لیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے سینے پر مزاحمت کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اوپر کی طرف کر چکا تھا۔ وہ اپنے اندر قیامت خیز احتجاج کر رہی تھی، پر سامنے بھی شیری تھا۔ جب مرد اپنی آئی پر آئے تو عورت کی کہاں چلتی ہے؟ ایسا ہی کچھ نینا کے ساتھ ہوا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے بہہ نکلے اس کے لمس پر شیری نہ رکا۔ وہ جا بجا اس پر اپنا لمس چھوڑتا اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ اس کی مزاحمت میں شدت آئی تو اس نے اپنے انداز میں شدت لے آیا۔ وہ کب تک ایک مرد کا مقابلہ کرتی؟ وہ مکمل اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اس کی ہی باہوں میں اس کی زیادتی پر روتی رہی اور وہ اس کے آنسو ہونٹوں سے چننے لگا۔ وہ لفظ کہنا چاہتی تھی اس کی زیادتی پر تو وہ اس کے ہونٹوں کو قید کر لیتا۔ نینا کی سسکیاں وہیں دم توڑنے لگیں۔ نینا تھک کر اس کی باہوں میں ہی سو گئی تھی۔ اگلی صبح تڑپ کر اس کی باہوں کے حصار سے نکلی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ وہ حیران تھی اتنی گہری نیند پر۔ سر درد سے پھٹنے کو تھا، پر پہلے فریش ہونا بھی ضروری تھا۔ وہ اس کے لمس کو اپنے جسم سے کھرونچ کر نکالنا چاہتی تھی۔ جتنا صابن رگڑتی پر احساس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ٹوٹ کر رو پڑی اس لمحے۔ آخر کتنی دیر وہ باتھ روم میں ماتم کرتی، اسی لیے اسے باہر آنا ہی تھا۔ وہ نہا کر آئی، ایک نظر شیری پر نہ ڈالی۔ وہ جاگ چکا تھا پر وہ اگنور کرتی شیشے کے سامنے آئی اور ٹال کو بالوں سے نکالا اور صوفے پر پھینکا غصے سے۔ نینا نے شیشے میں خود کو دیکھا۔ وہ اسوی کی نینا نہیں لگ رہی تھی۔ خود کو بدلا ہوا محسوس کیا اس نے۔ شیری اس پر اپنا رنگ چھوڑ چکا تھا۔ وہ زیادہ خود کو دیکھ ہی نہ سکی، شیشے میں نظریں جھکا لی تھی۔ سنہری زلفوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ کل رات کا منظر آنکھوں میں گھوما ایک بار پھر۔ اگلے پل شیری نے پیچھے سے اس کی زلفوں کی خوشبو سونگھی اور آگے کی طرف بائیں کاندھے پر رکھی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی اور سامنے والا اس کا ضبط ہی تو آزما رہا تھا۔ آنسو تھے کہ بہنے کو تیار تھے، گلابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ شیشے میں اس کے تاثرات دیکھ چکا تھا، اس کے کاندھے پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ وہ جی جان سے کانپی اور اگلے ہی پل اس نے نینا کا رخ اپنی طرف موڑا اور جو آنسو اس کی پلکوں پر اٹکے تھے اسے اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں میں، اور یہ ہونٹ بس مسکراتے رہنے چاہیے، سمجھی؟ اس کے ہونٹوں کا نرم بوسہ لے کر وہ بولا۔ نینا تڑپ کر اس سے ہلکا سا دھکا دے کر اس کے حصار سے نکلی اور غصے سے بولی، آپ نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تم سے کبھی اس بات کی معافی مانگوں گا بھی نہیں، سمجھی؟ یہ ماتمی انداز چھوڑو۔ مجھے میری بیوی مکمل میرے رنگ ڈھنگ میں نظر آنی چاہیے۔ چلو شاباش، یہ بدرنگ لباس اتارو، آؤ کوئی شوخ رنگ نکال کر پہنو۔ اس کی بات کو اگنور کرتا اپنی کہتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر الماری کے پاس لے گیا اور مزے سے شوخ لباس نکالنے لگا۔ میں بالکل نہیں پہنوں گی ایسا کچھ، آپ ہر معاملے میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وہ جلدی سے اس کے حصار سے نکل کر تند لہجے میں بولی تھی، اچھا تو تم نہیں پہنو گی یہ لباس؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں وہ بولی، بالکل نہیں پہنوں گی۔ اسی وقت شیری نے کینچی لی اور اس کے بدرنگ لباس کے دامن کو پکڑا اور کاٹنے لگا۔ وہ شوقی ہو گئی اس کے اس انداز پر۔ کوئی بات نہیں، آج میں خود اپنی بیوی کو اپنی پسند کا لباس پہناؤں گا۔ اس نے اور کاٹنا چاہا تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام گئی اور بولی، جو لباس کہیں گے وہی خود پہن لوں گی، پلیز ایسا نہ کریں۔ اس کے ملتجی لہجے پر شیری نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کے گال پر ہونٹ رکھ گیا اور شوخ لہجے میں بولا، دیٹس لائک مائی وائف۔ وہ بس اپنے ہونٹ بھینچ گئی اس کے انداز پر۔ اگلے پل وہ ایک شوخ لباس پہنے ہوئے تھی اور وہ اس کی الماری سے بدرنگ لباس نکال سکینہ بھی کے حوالے کر چکا تھا۔ شیری نے یہی بس نہیں کی، ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ اسے اپنے ہاتھ سے نوالے کھلانے لگا تو وہ ضبط سے بولی، میرے ہاتھ سلامت ہیں، جانتا ہوں پر کیا کروں، میرا پہلا تجربہ ہے نا بیوی کا، اسی لیے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے بیہیو کروں۔ وہ شوق ہوا، جانے کیوں شاعری کو یہ سب کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی ازدواجی زندگی میں خوبصورت رنگ بھرنا چاہ رہا تھا۔ سکینہ بھی، جنہوں نے اسے پالا تھا، وہ بھی حیران تھیں اس کے اس بدلے رنگ سے۔ اب ان کے دل کو تسلی ہو گئی تھی، بہت جلد اس گھر میں پھر سے خوشیوں کے قہقہے گونجیں گے۔
जो असफी के जाने से बंद हो गए थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, नैना ने दो टोक कहा। वो उससे अपनी नागवारी बिल्कुल नहीं छुपा रही थी। पर मुझे तो अच्छा लग रहा है। अजीब जबरदस्ती है, नैना बोली। जबरदस्ती तो जबरदस्ती ही सही डियर वाइफ, शहरी सुकून से बोला। वो उसके हर अंदाज को इग्नोर करके बस अपनी ही करता जा रहा था। उसी लम्हे कॉल आई तो वो मोबाइल उठाता हुआ बोला, जैन आज की सब मीटिंग्स तुम देख लेना, मुझे आज के दिन बहुत काम है। दूसरी तरफ से जैन शौक लहजे में बोला, जनाब बताना पसंद करेंगे कौन से काम? वो हल्का कहकहा लगाकर बोला, अपनी बीवी के साथ शॉपिंग पर जाना है, उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। जैन के अंदर सुकून उतरा उसकी बात पर। कुछ और बातें करके उसने कॉल काट दी। नैना उठने लगी तो उसका हाथ थाम गया। कहाँ जा रही हो? काम है कुछ, वो नरूठेपन से बोली। काम तो होते रहेंगे, फिलहाल मेरे पास बैठो। और वो उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। वो अपने हर अंदाज से उसे हैरान करता जा रहा था। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था पर उसे अपने पास बिठाया हुआ था। दिन के 1 बजे वो उसे लेकर मॉल गया, जहाँ से उसने ढेर सारी उसे शॉपिंग करवाई। वो हर चीज़ उसे अपनी पसंद से दिला रहा था। वो जितना इग्नोर करती उतना वो उसे घसीट लेता इस सब में। लंच भी उन दोनों ने बाहर किया और डिनर भी। डिनर के बाद उसे आइसक्रीम खिलाना ना भूला, क्योंकि उसे याद था कि वो किस कदर आइसक्रीम खाने की शौकीन है। ये उसे असफी ही ने बताया था। उस लम्हे शहरी और नैना को असफी शिद्दत से याद आया। नैना की आंखों में आंसू भरने लगे असफी को याद करके, तो वो नरमी से उन्हें साफ कर गया। नैना ने गौर किया तो शहरी भी चुपके से अपनी आंखों को साफ कर रहा था। शायद दोनों का दर्द एक ही था। उस रात भी वो असफी को याद करके रोने का सेशन शुरू करती। वो लैपटॉप बंद करता, लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया। वो बेआवाज़ रो रही थी असफी को याद करके। अभी चंद पल गुजरे, वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसका रुख अपनी तरफ कर गया। वो चौंक गई। क्या अब अपनी मर्जी का एक पल मुझे नसीब नहीं होगा? क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं हो सकती? वो सिसक कर उससे शिकवा कर बैठी। वो जीरो बल्ब की रोशनी में उसका मासूम चेहरा देखता ही रह गया। शहरी को उस पर ढेर सारा प्यार आ रहा था, जो रोने के साथ साथ अपने गुलाबी लब काट रही थी। समझता हूँ तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तुमको तंग नहीं करता आज की रात, पर ये रोने के शोहल का शौक़ भी पूरा कर सकती हूँ। पर वो हैरान हुई उसकी बात पर क्या? वो बोली, जितना चाहो हर रात रो सकती हो, पर मेरे सीने में मुँह छुपाए। बाकी अकेले रोने की तुमको इजाज़त नहीं है मेरी तरफ से। अगले पल वो उसका सर अपने सीने से लगा गया। कम ऑन, शुरू हो जाओ। वो चंद मिनट ही रो सकी, क्योंकि शहरी की परफ्यूम की खुशबू और उसके हाथ का लम्स जो नरमी से उसकी पीठ पर फेर रहा था, नैना को रोने ही ना दे सका। वो खिसक कर उससे दूर होने लगी तो शहरी बोला, इतना जल्दी चुप हो गई? मैं ठीक हूँ, मुझे सोना है, प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाए। ठीक है, पर थोड़ा सा ही दूर हो सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अच्छे शौहर अपनी बीवियों से ज़रा सी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके सीने से नैना ने सर हटाया, पर वो उसके बाजू से सर ना हटा सकी, क्योंकि उसे शहरी ने ऐसा ना करने दिया। वो गुस्सा हो रही थी, पर वो बेपरवाह बना रहा। वैसे शुक्र है कि तुमने रोने का सेशन जल्दी ख़त्म किया, वरना शायद मैं अपना ज़ब्त खो देता और फिर तुमको शिकायत हो जाती मुझसे। शहरी की बात पर वो गुस्से से बोली, जैसे आपको बड़ी परवाह है मेरी शिकायत की। आपको तो बस अपनी मर्जी से सरोकार है। उससे ज़्यादा उसे बोलने का मौका दिए बगैर उसके होंठों पर झुक गया और पूरी शिद्दत से उसके सारे शिकवे शिकायत चुनने लगा। वो तड़प भी उठी थी उसके इस अंदाज पर। काफ़ी देर बाद उसके लबों को आज़ाद कर गया और उसके लबों को सहलाता बोला, और कुछ? मुझे सोना है। वह मुंह बसोड़कर अपना रुख फेरने लगी तो उसे खुद की तरफ मोड़ गया। उसका सर अपने सीने में छुपा गया। नैना उसकी ढिठाइयों से आजिज आकर उसके सीने में मुंह छुपाती आंखें मूंद गई और वो ज़ेरे लब मुस्कुराता आंखें मूंद गया। उसके अंदर ढेरों सुकून उतरने लगा था। वो ऑफिस आया तो उसके आते साथ ही जैन बोला, ये दिन भी ज़िंदगी में आना था जो शहरयार साहब ने एक दिन छुट्टी की, फिर अगले दिन लेट भी पहुंचा है ऑफिस। वाह रे मौला, तेरी शान। ये दिन भी देखना पड़ेगा इसी ज़िंदगी में, सोचा ना था। देख लो जैन, ये दिन भी तुमको दिखा ही दिया, सो थैंक्स टू मी। वो शोक अंदाज में बोला, ये क्या देख रही हैं मेरी गुनहगार आंखें? शहरयार साहब हंसने लगे हैं और बड़े शौक हो रहे हैं। जैन ने आंखें घुमाई। उसी लम्हे शहरी ब्रीफ केस रखता उसकी सीट की तरफ मुड़ा और उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और उसके गले लग गया। थैंक्स यार, तुम ना होते तो मैं समझ ही ना पाता।
اللہ نے کتنا خوبصورت یہ رشتہ بنایا ہے. میرے اندر سکون سا اتر آیا ہے زین. تھینک یو سو مچ یار. زین بھی اسے خود سے بھیج گیا اور شوخی سے بولا, دیکھ رہا ہوں بھابھی کا اثر کہ بھول گیا دوستی میں سوری اور تھینکس کہاں جگہ ہوتی ہے. اچھا بابا نہیں کہتا کچھ, اب چلو اگلی میٹنگز کے پوائنٹس ڈسکس کر لیں. زین سے جدا ہوتا شہری بولا. پھر مسکراتے ہوئے دونوں اپنی سیٹس پر بیٹھے اور پوائنٹس ڈسکس کرنے لگے. اگلے کئی دن وہ نینا کو خود میں مصروف رکھنے لگا اور بابا سے بھی دونوں کی بات ہوئی. وہ بھی ان کے بیچ سب ٹھیک محسوس کرنے لگے. شہری کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی. وہ خوش تھے پر نینا کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا, پر انہوں نے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا. شہری نینا کا بے انتہا خیال کرتا اور کوشش کرتا کہ وہ رات کو بالکل نہ روئے. وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو گیا تھا. وہ جو پہلے بالکل نوٹس نہ لیتا تھا, نینا کی ناگواری کا جانے کیوں اب اسے اذیت سی ہونے لگی تھی. جب وہ اس سے دور خوش ہوتی اور اس کے پاس ہونے سے بیزاریت کا تاثر دیتی تھی, جانے کیوں اسے برا لگنے لگا تھا. وہ بھی ایک مرد تھا جو اپنے جذبوں کی پذیرائی چاہنے لگا تھا, پر نینا کا سرد انداز اسے تکلیف دینے لگا تھا. عید کی شاپنگ بھی شہری نے زبردستی نینا کو کروائی. اس کے لیے چوڑیاں بھی لیں. عید کی رات اسے پارلر لے جا کر مہندی لگوائی اور فیشل وغیرہ کروایا. یہ سب کام اس نے زین کی بیوی کے ذریعے کروائے تھے. نینا کی بیزاریت کو شدت سے محسوس کیا زین کی بیوی نے, پر وہ اگنور کر کے بس وہی کر رہی تھی جو اس کے شوہر نے سمجھایا تھا. فیشل اور کٹنگ کے بعد وہ اور پیاری لگ رہی تھی اور مہندی کا رنگ بھی بہت چڑھا تھا, جس پر زین کی بیوی نے چہک کر کہا, شہری بھائی کی محبت کا رنگ آیا ہے بھابھی. نینا نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اس کی بات پر. عید کی رات بھی شہری اس کے ہاتھ چوم گیا, یہ کہہ کر, مجھے مہندی بہت پسند ہے اور اس میں لکھا میرا نام. آج سے پہلے مجھے اپنا نام اتنا پیارا کبھی نہیں لگا. جبکہ نینا اپنے ہاتھ چھڑا گئی, یہ کہہ کر کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے مہندی. یہ نام تو بھابھی نے زبردستی لکھوایا ہے. شہری اسے دیکھتا ہی رہ گیا جس کے چہرے پر صرف نفرت تھی. عید پر بھی نینا کا موڈ خراب ہی رہا. وہ صرف تب مسکرائی جب بابا سے بات کر رہی تھی فون پر. یہ اگلے دن کی بات ہے جب اسے بتا رہا تھا 3 دن بعد اس کے اسلام آباد میں میٹنگ ہے, اسی لیے اس نے پلان بنایا 2 دن وہ کوہ مری رہیں گے, پھر اسلام آباد میں گھومیں گے. یوں 1 ہفتے کے ٹرپ کا پلان شہری نے بنایا تھا اور اسے پیکنگ کا کہہ کر خود فون پر بیزی ہو گیا. کچھ دیر بعد آیا تو نینا چیزوں کو پٹخ رہی تھی اور منہ میں بڑبڑا لگ رہی تھی. اس کی اس قدر بیزاریت دیکھتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھا, کیا واقعی تم نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ؟ وہ منہ پھیر گئی تو شہری نے اسے بازو سے دبوچا اور اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا, کچھ پوچھا ہے میں نے, جو کہنا ہے صاف کہو. آخر آپ کو نظر کیوں نہیں آتا کہ میں نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ؟ جب پہلے پتہ چلا تھا کہ آپ اسلام آباد جا رہے ہیں, یہ سوچ کر ہی میں پرسکون ہو گئی تھی کہ کم از کم کچھ دن تو میری جان چھوٹی رہے گی. اب وہاں پر بھی مجھے لے کر جا رہے ہیں. میں تنگ آ گئی ہوں اس سب سے. اس کا اتنا بیزار کن لہجہ سن کر وہ دنگ رہ گیا. اس کی 1 مہینے کی ریاست کا یہ صلہ ہوگا, اس نے سوچا نہیں تھا. وہ پست لہجے میں ایک بار اور پوچھ بیٹھا, کیا واقعی تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے یہ سب اذیت دیتا ہے. مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں خدا کے واسطے پلیز. وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا, اس لیے اپنی بھڑاس نکال کر وہ دوبارہ پیکنگ کرنے لگی. اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہری کو کس طرح قدر اس کی بات نے اذیت پہنچائی تھی. وہ ایک دم اس کے ہاتھ سے اس کے کپڑے لے کر زمین پر پھینک کر بولا, آج کے بعد تمہیں کسی اذیت سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم مخاطب کر سکوں. آج کے بعد سوائے بابا سے بات کرتے ہوئے کبھی تم سے مخاطب ہونے کی بھی کوشش نہیں کروں گا. اور ہاں, میں اکیلا ہی جا رہا ہوں اسلام آباد. میری پیکنگ کرنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں. سارا سامان ان پیک کر کے واپس رکھ دو. جب مجھے جانا ہوگا خود ہی چلا جاؤں گا. اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی. پھر واقعی اس نے اپنی کہی بات سچ کر دکھائی. اس سے بالکل مخاطب ہونا اس نے چھوڑ دیا تھا. وہ دونوں ایک بیڈ پر تو سوتے تھے پر الگ طرف کر کے. وہ بالکل اس سے بات نہیں کرتا تھا. عید کے تیسرے دن زین اپنی فیملی کے ساتھ آیا تو وہ حیران رہ گیا. شہری اس قدر بے نیازی دیکھ کر. نینا سب نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ بالکل ہی اسے اگنور کر کے زین سے بزنس کی باتیں کرتا رہا. کچھ دیر بعد دونوں باہر آئے. اس سے پہلے کہ زین اس سے باز پرس کرتا وہ خود ہی بولا, پلیز زین, اسٹے اوے فرام مائی لائف. اب تم کچھ نہیں مجھے کہو گے. زین اس کے 2 ٹوک انداز پر چپ ہو گیا.
اگلے دن اسے اسلام آباد جانا تھا۔ نینا اس کی پیکنگ کر چکی تھی، پر وہ دوسرا بیگ نکال کر اپنی پیکنگ کرنے لگا تو نینا سے رہا نہیں گیا، تو وہ بولی میں نے یہ پیکنگ کر تو لی ہے شہری۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، پر شہری تند لہجے میں بولا لگتا ہے تم کو کم سنائی دیتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک اور بار صاف کہہ رہا ہوں، میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، میرے ہر کام کرنے کے لیے یہاں ملازم ہے، اور پھر بھی اگر کسی کی ضرورت پڑی تو وہ میں خود کر سکتا ہوں اپنے کام۔ آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازموں کی وجہ سے میں تمہیں کمرے میں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ شاید تمہیں واپس وہیں بھیج دیتا جہاں تمہیں رہنے پر سکون آتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتا، سائڈ پر بیگ رکھتا، روم سے نکل گیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ شہری اس قدر اس سے ناراض ہو سکتا ہے۔ وہ تو 1 مہینے سے اس کی توجہ کی عادی ہو چکی تھی، اب تو یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ شدت سے رو پڑی، اور آج پہلی دفعہ وہ اصفی کے بجائے شہری کو رو رہی تھی، اس کی توجہ کے لیے رو رہی تھی۔ شہری پوری رات کمرے میں نہ آیا، اور وہ پوری رات روتے اور سونے کی کوشش میں گزارنے لگی۔ اگلی صبح وہ کمرے میں آیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ نینا کے نکالے کپڑے سائڈ پر کر گیا۔ نینا ضبط کرتی ہوئی نیچے آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کرنے لگی، پر شہری فریش ہو کر نیچے آیا اور اسے ڈائننگ پر بیٹھا دیکھا تو سکینہ بھی کو اللہ حافظ کہتا جانے لگا۔ تو انہوں نے کہا کھانا تو کھا کر جاؤ بیٹا، بھوک نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے سامان لے کر لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ اپنے آنسو روکنے لگی، وہ اس کے پیچھے گئی پر وہ نہیں پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ چلا گیا۔ 2 دن میں نینا کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کا ضمیر مسلسل اسے کچوکے لگا رہا تھا کہ تم نے خود اپنی بے وقوفی سے انمول شخص کو کھویا ہے۔ آخر کار سکینہ بی کے سامنے رو کر اپنا دل ہلکا کیا نینا نے، اور انہوں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ سچ سنور کر اپنے شوہر کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرے تو شہری اس کی طرف پلٹ کر آئے گا، کیونکہ جب بیوی پلٹ کر صرف شوہر کی طرف ہی آتی ہے تو ناراض شوہر بھی پلٹ کر اپنی بیوی کے پاس ہی آتا ہے۔ شہری نے تو اسے نہیں بتایا تھا واپسی کا، پر سکینہ بی کو بتا کر گیا تھا کہ 2 دن بعد واپس آئے گا۔ اس لیے جس دن اس کی واپسی تھی اس دن نینا سچ سنور کر اس کا انتظار کر رہی تھی، پر شہری نے اسے مکمل اگنور کر دیا، اور جب اس نے بات کرنے کی کوشش کی تو جلدی سے شہری نے موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملائی اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ جتنا اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا وہ اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ پہلے وہ اگنور کرتی تھی، اب وہ اگنور کر رہا تھا، جو نینا کی برداشت سے باہر تھا۔ اگلے دن جب وہ دونوں بابا جان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا شہری یاد ہے تم دونوں کو شادی اٹینڈ کرنی ہے وقاصی والوں کی، تم کل مہندی میں گئے تھے؟ سوری بابا جان، کل بہت کام تھا اسی لیے نہیں جا سکا، پر انشاءاللہ کل ولیمے پر میں چلا جاؤں گا۔ شہری اکیلے مت جانا، نینا بھی چلے گی تمہارے ساتھ۔ بابا اس کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، نینا کو پرابلم ہوتی ہے ایسے فنکشنز میں جانے سے۔ نینا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے بدلے بول دیا تھا۔ اب کہ نینا کو شدید غصہ آیا، اسی لیے وہ بولی بابا جان مجھے کوئی پرابلم نہیں، شاید ان کو لے جانے میں پرابلم ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ نینا کے اس انداز پر بابا جان بے انتہا ہنسنے لگے اور بولے برخوردار، ابھی بیوی کے دل کے حال سمجھنے میں وقت لگے گا، چلو کل نینا کو ساتھ لے جانا ولیمے پر اور لازمی شرکت کرنا، سمجھے؟ جی بابا جان، وہ کسیانی ہنسی ہنس کر بولا تھا۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی تاکہ شہری کو کوئی موقع نہ ملے اسے چھوڑ کر جانے کا۔ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، پر جب رات کے 10 بجے تک بھی شہری نہیں آیا تو اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی اپنی اوقات کی کہ اب وہ اس کی نظروں میں کبھی اپنا مقام حاصل نہیں کر پائے گی۔ کبھی خود پر رونا آتا اور کبھی شہری پر غصہ آتا۔ یوں ہی کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے۔ سکینہ بی نے اسے کھانے کا کہا، پر وہ ضد میں بیٹھی رہی کہ نہیں وہ بعد میں کھا لے گی، اور انہیں سونے کا کہا۔ پھر واقعی وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ جب رات کے 2 بجے کا وقت ہوا اب اسے شدت سے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ اتنی دیر تک کبھی شہری باہر نہیں رہا اور ولیمے کی دعوت تو اتنی دیر کبھی چلتی بھی نہیں۔ اب اس کے دل میں وسوسے آنے لگے اور دل بھی گھبرانے لگا۔ اب صحیح معنی میں اسے شہری کی فکر ہونے لگی کہ وہ بس خیریت سے ہو۔ اسے کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نینا کے آسان خطا ہونے لگے، یا اللہ شہری کو کچھ نہ ہو ورنہ میں مر جاؤں گی، پلیز اللہ ان کا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، میں ان کی ہمیشہ قدر کروں گی، کبھی کوتاہی نہیں کروں گی، ان کا حق ادا کرنے میں بس ایک دفعہ وہ آ جائے، ان کو منا لوں گی، پر یا اللہ ان کو کچھ نہ ہو، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔
وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور شہری کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ اس کا دل کانپا اور وہ دوڑتی اس کے گلے آ لگی۔ شہری میں ڈر گئی تھی، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ یا اللہ، ان کو یقین آ جائے کہ میں ان سے کس قدر محبت کرتی ہوں، پلیز شہری مجھے معاف۔ اس کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا وہ، جو بغیر کسی سوچ کے منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی، اس کے سینے سے لگی اور تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ نینا یار، تمہاری محبت کا یقین تو کر لوں گا، پر ذرا میرے حال پر رحم کھاؤ یار، سچ میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ پٹیاں جھوٹ موٹ میں نہیں بنوائی میں نے، پلیز میرا یقین کر لو۔ شہری کی معصوم سی التجا پر شرمندہ ہو کر نینا اس سے الگ ہوئی تو زین اور وسیم بولے، سچ میں بھابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بیچارہ خود ہمارے سہارے کھڑا ہے، ورنہ اب تک زمین بوس ہو جاتا۔ نینا شرمندہ سی کھڑی سوری بولی اور وہ تینوں مسکرا رہے تھے نینا کی حرکت پر۔ یوں دونوں دوست اسے بیڈ روم میں لے گئے اور شہری کو لٹایا۔ نینا کو بیڈ ریسٹ اور دوائیوں کا سمجھا کر وہ دونوں چلے گئے۔ وہ اس کی تیمارداری میں لگ گئی۔ پھر رات کے آخری پہر وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی، مجھے معاف کر دیں شہری پلیز۔ معاف تو کر دوں، پر پہلے وہ کہو جو تم نے میرے دوستوں کے سامنے کہا، آئی لو یو شہری، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اتنا جلدی وہ اعتراف بھی کر لے گی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ نینا کس قدر اسے چاہنے لگی تھی، اور اتنے چاہنے والے شخص کے لیے اتنا اعتراف کرنا تو بنتا ہی تھا۔ وہ مطمئن ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آئی لو یو ٹو نینا، مجھے تم نے آج بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور نینا بھی مسکرا رہی تھی۔ آج صحیح معنی میں دونوں کا رشتہ مکمل ہوا تھا۔